बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। यौम आज़ादी की तकरीबात पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी हैं और सब पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक हो। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यौम आज़ादी के मौके पर भी हुकूमत और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा पर है। इस वक्त जबकि पूरे मुल्क में जो यौम आज़ादी के हवाले से जो सरकारी और गैर सरकारी इमारतें हैं उनको सजाया गया है, उन पे आपको रोशनियां नज़र आ रही हैं, आतिशबाजी हो रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने ऐलान किया है कि आज रात को, यानी कि आज रात को, वो रात जो अभी शुरू हो चुकी है, 10 बजे के बाद से आप हर चौक को डी चौक बना देंगे। तो सवाल पैदा होता है कि यौम आज़ादी पर भी हुकूमत और अपोजिशन में इतनी कशीदगी क्यों है, और क्या आने वाले दिनों में इनके दरमियान को मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पहले ज़रा सुन लेते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा है। आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हम हर चौक से डी चौक बनाएंगे। ये मेरी आखिरी बार है अडियाला जेल में 27 सितंबर से पहले, क्योंकि जब मुझे कंफर्म होगा और ये मुझे खुद बताएंगे कि आपकी मुलाकात हम इमरान खान साहब से करने देंगे, तब मैं आऊँगा। तमाम कारकुनों को मेरा ये पैगाम है कि अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ 27 सितंबर पर रखें। 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने बताया है कि 20 लाख लोग लेकर हम इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो ये 20 लाख से ज्यादा होंगे, 20 लाख से कम नहीं होंगे। अब 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाने का दावा कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब। तो एहसन इकबाल साहब ने कल इस हवाले से हमें क्या कहा था, ज़रा वो भी सुन लें। मैं बड़े अदब से कहूँगा सुहेल आफरीदी साहब से और पीटीआई की लीडरशिप से कि बैठें। इस वक्त पाकिस्तान धरनों की, एजिटेशन की, सियासत का मुतमल नहीं हो सकता। खुदा ना खास्ता चलें जी वो बहुत मुल्क के अंदर मेहम क्रिएट कर देंगे, बड़ी अफरा तफरी हो जाएगी, हमारी मईशत ख़राब हो जाएगी, इन्वेस्टर भाग जाएगा, किसका नुकसान होगा? तो हमारा सबका होगा ना। मुश्तरका मुज़ाकरात है ना जी, बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अगले 1 या 2 दिन में वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पीटीआई की लीडरशिप के साथ कोई मुलाकात करेंगे, कोई बातचीत की? मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने कभी इस चीज़ की इनकार नहीं किया। देखिए सुहेल आफरीदी साहब जब मुंतखब हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, इनको मुबारकबाद दी और उन्हें कहा कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहराम तरक्कई साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ। गुफ्तगू का आगाज़ अकील मलिक साहब आप ही से कर लेते हैं। तो ये बताएं कि एहसन इकबाल साहब कह रहे थे जी कि अगले कुछ दिनों में हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन जो सुहेल आफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा आज रात 10 बजे के बाद हर चौक को डी चौक बना दिया जाए। तो ये सूरत हाल जो है ये इस नहज तक क्यों पहुँची है कि यौम आज़ादी पर भी हुकूमत और अपोजिशन जो हैं वो आपस में दस्तों गिरबान नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, यौम आज़ादी या जश्न आज़ादी जो एक दिन है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो बिल्कुल ये कौम को यकजा करने के हवाले से और तमाम तर अपनी आपस की जो खलफशारियाँ हैं उनको दूर करके एक कौम, एक नेशन हो के हमें जो है ये मैसेज बिल्कुल देना चाहिए। और बाकी सब लोग तो एक पेज पे हैं, एक परचम के नीचे इकट्ठे हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पीटीआई और पीटीआई के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में से सिर्फ एक जो ग्रुप है जो केपी सूबाई असम्बली के लोग हैं वो मेरे ख्याल से किसी और डगर पे ही चल रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज की जो उन्होंने बात की कि आज रात 10 बजे के बाद हर चौक डी चौक होगा, मेरे साहब आपको भी पता है कि इस्लामाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बड़ी ही अरक्रेज़ी के साथ और बड़ी ही मेहनत के साथ जो तकरीबात हैं उनका इनेकाद किया है, और वो आज भी होंगी, कल भी होंगी। आज तो यादगार शहदा मॉन्यूमेंट की जो है इफ्तिताई तकरीब भी है, वो भी तकरीबन रात 10 बजे के करीब है। लेकिन मेरे ख्याल से वो क्राउड देख के ना तो जो कई ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी ये तो लोग हम लेके आए या हमने इकट्ठे किए हैं, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं कि आज जो यौम आज़ादी की तकरीबात और उधर जो लोगों की गहमा गहमी होगी, लोग इकट्ठे होंगे, लोग जश्न आज़ादी मना रहे होंगे, उसको ये अपना क्राउड बना के प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और ये चूना लगाने की कोशिश करेंगे अपने सपोर्टर्स को, अपने जो चंद रह गए हैं वोटर्स
ان کو اور یہ پریزنٹ کریں کہ دیکھیں واہ واہ ہم نے جو اچھا لیکن یہ ہمیں جمع غفیر اکٹھا کر ڈی چوک سے تو آوازیں آ رہی ہیں. ڈی چوک میں تو سی ڈی اے کی طرف سے ایک فنکشن جو ہے وہ شروع بھی ہو چکا ہے. پتہ نہیں ہمارا کیمرہ جو ہے وہ اس کو دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا. لیکن شرام ترقی صاحب، اگر آپ نے ہر چوک کو ڈی چوک بنانا ہے تو یہ جو ڈی چوک ہمارے ساتھ ہے، بالکل پیچھے سے آوازیں بھی آ رہی ہوں گی آپ کو، یہاں پہ تو تحریک انصاف نظر ہی نہیں آ رہی. شکریہ حامد میر صاحب. دیکھیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان میں رہنا ہم نے ہے، ہم سب نے رہنا ہے، اور اس ملک کے بننے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. ٹیکنیکلی آپ کا کیونکہ پروگرام ہے تو آپ کے پروگرام سے ہی شروع کرتے ہیں. اگر یہ آزادی ہے کہ آپ 8 بجے کا شو 7 بجے کرتے ہیں کیونکہ آپ لائیو پروگرام کر نہیں سکتے، کنٹرولڈ ہے، تو یہ تو آزادی نہ ہوئی نا. میڈیا کنٹرولڈ ہے، آپ کا پورا نظام کنٹرولڈ ہے، آپ کی مینڈیٹ چینج ہو رہا ہے. لوگ یہاں کی نسل جو اقبال کے شائین ہیں، جو نوجوان ہیں، سفوکیٹڈ فیل کر رہے ہیں. کوئی ان کو ہوپ نظر نہیں آ رہی. ان کا جو 70% ووٹ لیا ہے جس لیڈر نے، جس کو انہوں نے جیل میں بند کیا ہے، اس سے پچھلے اکتوبر سے لے کے ابھی تک ملاقات نہیں ہو رہی. آلموسٹ سال ہونے کو ہے. ہمارے پاس اور کیا آپشن رہتا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ ڈی چوک نہیں، آپ ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں. اپنی آواز بلند کریں عمران خان کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اس پاکستان کے لیے. پاکستان کا اور تحریک انصاف کا ایجنڈا لے کے نکلیں. اسلام آباد ضروری نہیں کہ آج ہم اسلام آباد کے ڈی چوک میں آ کے کھڑے ہو جائیں. میرے لیے آواز اٹھانا ہے، اور اس حکومت کو پتہ ہوتا ہے، بیرسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ جب تحریک انصاف کے لوگ نکلتے ہیں، یہ کنٹینر لگاتے ہیں، یہ ڈی چوک میں گولیاں مارتے ہیں، مطلب آزادی تو نہ آ رہی. اگر آپ آزادی کا اظہار نہیں کریں، آزادی کی رات کو ہی یہ کرنا ضروری تھا. دیکھیں ہم تو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں نا. ہم نے آج بھی ملاقات اور ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہم سپریم کورٹ اس دن گئے، آج سے 2 دن پہلے. ہم نے وہاں پہ جب آپ کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، آپ کی تاریخیں نہیں لگ رہی، آپ کے کیس نہیں لگ رہے، تو آپ کے سارے وکلاء اور پارلیمنٹیرینز جا کے سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ گئے. اس عدالت کے سامنے جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. اگر انصاف ڈیلے بھی ہو رہا ہے تو وہ نا انصافی ہے. تو ہم تو وہاں پہ گئے. آج چیف منسٹر اور ہمارے بہت سارے لوگ اڈیالہ پھر گئے، ملاقات آج بھی نہیں ہو رہی. تو اگر آج عدالت منی ان کی صحت کی کنسرنز ہیں، آپ ہمیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہمیں ڈاکٹر کو الاؤ کریں، ہمارے ڈاکٹر جائیں، ان سے ملے، باہر آئے، ہمیں بتائے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، یا ان کو کوئی خدا نخواستہ ایشو ہے تو ایک ہاسپٹل میں ان کے چوائس کو لے کے جائیں. ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. فیملی کو جانے دیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بچوں سے بات کروائیں تاکہ ان کو تسلی ہو. دیکھیں میرے خیال سے ایکٹ میں بھول رہا ہوں، میں ابھی آتے ہوئے مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان نے انٹرنیشنلی ایگری کیا ہے کہ 15 دن سے ایگزیکٹ، وہ بیرسٹر صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ ہے انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ کسی قیدی کو بھی 15 دن سے زیادہ آپ اپنی فیملی سے اور لوگوں سے آئسولیشن میں اس کو نہیں رکھ سکتے. یہ واحد لیڈر یہ تو آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن تو اڑا ہوا ہے نا. کانسٹیٹیوشن انٹرنیشنلی بھی وہ میر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ICCPR ہے. تو دیکھیں تو آپ دیکھیں بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس کی بھی سگنیٹری ہیں. آپ ایک قیدی سے جو کہ بے گناہ قید میں ہے، اس سے آپ ملنے نہیں دیا جا رہا لوگوں نہیں، کو. بے گناہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک کیس میں کنوکٹڈ ہے. تو ٹھیک ہے، چلیں، یہ ہم حکومت کی مانتے ہیں کو کنوکٹڈ ہے، فری ٹرائل کرنے دیں، ہاں، تاریخیں لگوائیں. ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آرڈر کریں اور عمران خان کو کل باہر کر دیں. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو فری چھوڑیں، عدالتیں فری ٹرائل کروائے، ٹائم پہ کروائے. دیکھیں آج کل عمران خان کا کیس واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، جو ہمیں وکلاء نے بتایا. تو اگر کیس واٹس ایپ پہ چلے گا تو انصاف ہے ہی. اس کو آپ ثابت کر دیں وہ تو میرا لیڈر کھڑا ہے، وہ نہیں بھاگ رہا، ملک سے نہیں بھاگ رہا، وہ کسی ہاسپٹل میں پلیٹلیٹ اس کے نہیں گر رہے، اس کو کوئی اور تکلیف جو ہے جینوئن اس کو تکلیفیں ہیں، وہ کھڑا ہے آپ اپنے کا حقوق اور ایشو حق کے یہ ہے لیے. کہ جی عمران خان سے ملاقات کروا دیں. تو عقیل ملک صاحب، یہ پہلے بھی ہم اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، کیا ہی مناسب ہوتا کہ آج یا جو کل گزر گیا ہے ایک ملاقات کروا دیتے تو یہ آج یوم آزادی کی رات کو، یعنی 13 اگست کی رات کو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کشیدگی کی فضا نہ ہوتی.
میر صاحب मुलाकात के एक बिगर पिक्चर जो है उसको देखने की ज़रूरत है कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही। मुलाकात ना होने के हवाले से जो पिटिशंस अदालतों के अंदर लेके गए हैं इन्हीं के लोग, इन्हीं की पार्टी के वकला, उस पर भी अब मामलात सब जुडिस हैं। आप ये कहें कि हुकूमत जो है सब जुडिस मामलात में जो है इंटरफेयर करे, और मुलाकात का तमाम तर मामला क्या है, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? मुलाकात ना होने की सबसे बड़ी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर है जिसकी आज तशहीर वज़ीर आला साहब ने की और कहा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सेलेक्टिव पैराज उन्होंने पढ़े, सेलेक्टिव पैराज उन्होंने दिखाए जो उनको सूट करते थे। वो पैरा क्यों नहीं दिखाते जिसमें सलमान कमराया साहब ने अंडरटेकिंग दी है कोई मीडिया के साथ गुफ्तगू नहीं होगी अडयाला के बाहर, और ये भी कि वहाँ पे कोई कानूनी या कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो नहीं बनाई जाएगी। मैं पिछले 3 से 4 माह से इनको मुफ्त और मुफीद मशवरा दे रहा हूँ, आज दिन तक उस मशवरे पे अमल दरामद नहीं हुआ गया, और ये मुलाकात का एक रास्ता है। और वो मीर साहब ये है वाज़े तौर पे, मैंने कहा जिस अदालत के ऑर्डर की आप वायलेशन, और एक नहीं मुतअद्दिद बार आपने वायलेशन की धज्जियाँ उड़ाई, आप उस अदालत के रजिस्ट्रार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जाएं, उसको एक अंडरटेकिंग दें और कहें हम बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक, जेल रूल, जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करेंगे, कोई मीडिया के साथ एंगेजमेंट नहीं होगी, अच्छा, और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनेगी। और यही इसी तरह की एक अंडरटेकिंग अडयाला के सुपरिटेंडेंट को भी दी जाए, और वहां पे फिर उसके बाद मेरे ख्याल से मुलाकात का कोई। अच्छा, ये जो आपने बड़ी एक कानूनी राय दिया, इस पे जरा रिस्पांस ले लीजिए शराम तरक्की साहब। हमारे उस दिन फैमिली ने बड़ा खुल के कहा, बहनों ने कहा इमरान खान की, जो मतलब उनकी एफिलिएशन तो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल की ना, ब्लड रिलेशन है। उन्होंने कहा हमें अंदर जाने दें, हमें अपने भाई से मिलने दें। हाँ, वो टीवी पे उन्होंने कहा, मीडिया पे, हम आपको कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम अब बाहर आके कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपने भाई से मिलने दें। उनके डॉक्टर्स जो हैं, लेकिन डॉक्टर्स तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते ना। अभी तो सबसे बड़ा उनका इशू, मतलब सियासत होती रहेगी, हमें सबसे पहले इस वक्त कंसर्न पूरी पार्टी को, पूरी कौम को यह है कि उनकी सेहत का हमें पता चले कि वो किस कंडीशन में है। अगर डॉक्टर्स पहले भी गए, अमित मीर साहब, बैरिस्टर साहब को भी ये पता है, डॉक्टर्स गए, उनके डॉक्टर आसिम गए, डॉक्टर फैसल सुल्तान गए, जो बड़े रिनाउंड और बड़े क्रेडिबल डॉक्टर्स हैं, शौकत खानम की टीम हेड करते हैं। वो जाते हैं इमरान खान के से मिलते हैं, उनकी सेहत को चेक करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, वापस आते हैं, ये बताते हैं कि उनकी सेहत ठीक है या खुदा न ख्वास्ता कोई इशू है। इसके अलावा एक दफ़ा वो बता दे कि उन डॉक्टर्स ने आके कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी हो, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं। तीसरी बात ये है कि जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ से लोग मिलते थे जेल में, जरदारी साहब से मिलते थे। बाहर आके सियासी बंदा सियासी बात नहीं करेगा। मतलब आप सियासतदान को कह रहे हैं आप सियासत ना करें, आप मीडिया के एंकर को कहें कि आप मीडिया की एक्टिविटी ना करें, आप डॉक्टर को कहें कि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आप डॉक्टरी नहीं कर सकते। बैरिस्टर साहब बैरिस्टर हो के वकालत नहीं कर सकते, मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं वकालत, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये इट डजंट मेक सेंस। और आखिरी बात यह है कि हम फिर कह रहे हैं, ये हमारी पार्टी ने कहा है कि आप हमें एक्सेस दें, हमें चले ना दें, बहनों को दें, डॉक्टर्स को दें, कि हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दें और उनको वहाँ पे लेके जाएं जहाँ वहाँ पे उनको वो तो हम आपको तो ये नहीं कह रहे कि इनको जहाज़ में बैठा के इंग्लैंड भेज दें, जो कि ये अभी कर देंगे, जो कि ये खुशी खुशी अभी शायद घंटे के अंदर जहाज़ अवेलेबल हो बैठा के बाहर भेज देंगे। खान साहब उसके लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं कि शिफा वो जाना चाहते हैं, शिफा हॉस्पिटल वो ले जाएं, इन्हीं की सिक्योरिटी में वो जाएंगे, उनकी चेकअप करवा दें, उनका पर्सनल डॉक्टर को अलाउ करें, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का डॉक्टर आता था। प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, प्लेटलेट्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वो जो जहाज़ में बैठे वो तस्वीर नज़र आई, ना प्लेटलेट्स थे ना कुछ थे। अच्छा, अब तो देखें, जब आपके टाइम में, हम ये नहीं कहते कि आपके लीडर के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आपकी हुकूमत की कैबिनेट ने बाकायदा कंसेंसस के साथ मंजूरी दी थी और नवाज शरीफ साहब गए ना, वो ठीक है, लेकिन क्यों दी थी? इस वजह से दी थी कि इन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। इन्होंने नहीं कहा था, आपके डॉक्टरों ने कहा था। नहीं, लेकिन उस वक्त इनके डॉक्टर ने सबसे पहले, चलो हमारे डॉक्टर्स, वो तो हमारे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था। देखिए वो कह गए, उन्होंने कहा, वो अब उनको बेहतर पता हो, लेकिन इनके डॉक्टर ने कहा कि ये पहले तो इनके वो पर्सनल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब में अब जेल में है, उनको एक रिपोर्ट दिखाई गई थी और उसमें प्लेटलेट्स तो जब देखें, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो, आप हो या मैं हूँ या बैरिस्टर साहब हो, अगर हमें रिपोर्ट आए कि इनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और उस लेवल तक है और उसको बनाया गया हो जो फेक हो असलियत हो, तो डॉक्टर साहिबा ने तो रिपोर्ट्स पढ़ी है ना। हुकूमत इतनी इनकम्पिटेंट थी
کہ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی نواز شریف کی فیک میڈیکل رپورٹیں بنا رہی تھی. دیکھیں میں چیزیں پاکستان میں بدقسمتی سے مینج ہو جاتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ڈاکٹر عدنان ان کے میرے خیال سے پرسنل ڈاکٹر تھے. وہ جب باہر نکلتے تھے ان کی شکل دیکھنے والی ہوتی تھی, ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ خدا نخواستہ گھنٹے کے اندر ان کو کچھ ہو نہ جائے. تو خان صاحب نے کہا کہ یار سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن جو کیونکہ یہ جیل میں ہے اور اس کی اتنی خراب طبیعت ہے, اس کو جانے دو تاکہ یہ ٹھیک ہو. اچھا. انسانیت تھی. دیکھیں آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں, وہ عمران خان جو جیل میں, جس کو پچھلے آلموسٹ سال ہونے کو ہے, جس سے آپ ملنے نہیں دے رہے, اس عمران خان سے جو سیاسی, اچھا آپ نے ایک بڑی, لیکن اس نے جانے دیا کیوں, انسانیت کے ایک بڑی اہم بات کی ہے عقیل ملک صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس طرح نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ایک میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر لندن جانے کی اجازت مل گئی تھی, تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کو بھی یہ آفر ہے کہ اگر آپ لندن جانا چاہیں تو یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ مان جائے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کو لندن پہنچا دیا جائے گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب, نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. قانون نے اپنا رستہ اختیار کیا. بالکل وہ ایک کیس میں سزا یافتہ مجرم یا ملزم, کیونکہ ظاہری بات ہے ملزم سے مجرم تک کا سفر انہوں نے طے کیا, اور اس سارے معاملے کے اوپر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ وہ کنوکٹڈ انڈیویجول ہیں, وہ 1 سے زائد کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے. کیا یہی عدالتیں جن سے یہ ابھی اتنا بڑا انہوں نے کلیم کیا اور کہا کہ یہ عدالتیں ہمارے کوئی سنوائی نہیں ہے ان عدالتوں میں, یہی عدالتیں کیا 2-3 کیسز جو ہوئے 8-9 کیسز میں ضمانتیں ہو گئیں, مختلف کیسز میں عمران خان صاحب کی 2-3 کیسز میں ان کی سسپینشن آف سینٹینس ہو گئی. تو یہ معاملہ جو ہے یہ کم از کم یہ تو دیکھا جائے کہ عدالتوں میں ان کی کیسز کی سنوائی ہو رہی ہے اور سنے جا رہے ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہے یا کوئی آفر ہے ان کو, قطعاً بالکل کوئی آفر نہیں ہے. اور جہاں پہ میڈیکل طبی سہولیات کی بات کر رہے ہیں تو بالکل میر صاحب وہ موجود ہیں. ایک اسپیشلائز میڈیکل کیئر بورڈ بنا ہوا ہے جو راؤنڈ دا کلاک ان کو چیک بھی کرتا ہے. دن میں 3 دفعہ ان کے وائٹل چیک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے تکلیف اگر ظاہر کی, جو آنکھ کا ان کا ایشو تھا, ایک جنرل ایشو تھا, انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کا یہ ایشو ہے, ان کو وہ طبی امداد جو ہے فوری طور پہ فراہم کی گئی. الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کا اسپیشلائز جو ایک ڈاکٹرز کا پینل تھا along with گورنمنٹ ڈاکٹرز پمس کے, وہ گئے 3 دفعہ. تو پمس میں جو ہے ان کو وہ انجیکشن بھی دیا گیا, ان کی طبی سہولیات سے ان کو آراستہ بھی کیا گیا, جو بہترین طبی سہولیات ہیں. اب بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح الشفا یا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں, تو اس کے لیے کوئی درخواست دیں. کسی کو آپ نے درخواست دی ہے یا آپ کے زبانی کلامی کہنے سے جو ہے کوئی شفٹ ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہے. ڈاکٹرز بالکل اسیس کریں گے. میاں صاحب کو بھی بیرون ملک جانے کی جو تمام تر معاملہ تھا وہ ان کی کابینہ نے ان لائٹ آف دا ڈاکٹرز ریکمنڈیشن اور ایڈوائس تھی اس میں دیا گیا تھا, اور ڈاکٹرز نے ہی ریکمینڈ کیا تھا, اور ان کی واقعتاً صحت کا ایشو تھا. اس پہ اگر یہ مذاق اڑانا چاہیں, اس پہ یہ ٹھاٹھا لگانا چاہیں, جو کرنا چاہیں کریں. ان کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہارٹ پیشنٹ. ویسے بیرسٹر صاحب آج کل لاہور کی ایک جیل میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی حالت جو ہے میاں نواز شریف کی حالت سے بہت زیادہ کمپیریٹیولی بہت زیادہ خراب ہے. کینسر کی پیشنٹ, وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں. بہرحال اس پر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے صاحب, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور بالکل ڈاکٹرز اگر ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو بالکل کیوں نہیں. دیکھیں ایک مریض اگر وہ ملزم ہے, مجرم ہے, اگر ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن آ جائے کہ اس کی فلاں ٹریٹمنٹ فلاں جگہ ہونی ہے, یا اس کو باہر اسپتال میں منتقل کر دیا جائے کہ اتنی اسپیشلائز ہمارے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں اڈیالہ کے اندر یا کوٹ لکھپت کے اندر, تو بالکل کیا جا سکتا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن. ایک میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں ایک سوال کر لوں. اگر اس وقت ڈاکٹر عدنان سے کی نواز شریف سے ملاقات ہو سکتی تھی اور بار بار ہوتی تھی, تو ڈاکٹر عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان کی آج کیوں نہیں ہو رہی عمران خان کے ساتھ, جو ان کے پرسنل ڈاکٹر. ان کا سوال کا جواب لے لیں. عدالت سے اجازت لی گئی تھی, عدالت سے درخواست کی گئی تھی کہ ان کے ذاتی معالج کو جانے دیں. مجھے بتائیں کہ آج تک آپ کی پارٹی کے وکلاء میں سے یا کسی بھی پارٹی کے ذمہ دار یا فیملی کے لوگوں میں سے کیا کسی نے کوئی درخواست دائر کی ہے کہ ان کے ذاتی معالجین کی ان تک رسائی ہو؟ اور لاسٹ ٹائم یہ ریکارڈ کا ایسا, میر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے دونوں ذاتی معالجین کو جب دوسری دفعہ ان کی آنکھ کی ٹریٹمنٹ ہوئی, اتوار کا دن تھا, ان کے دونوں ڈاکٹرز کو بلایا گیا. فار ریزنز بیسٹ نون ٹو دیم وہ نہیں آئے, انہوں نے آنے سے انکار کیا. پھر ان کے کزن کو بھی اجازت مل گئی کہ
کہ وہ جا کے ان کے کزن جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے یہ نیفیو تھے یا کزن تھے جو سلمان صفدر صاحب کو بھی نہیں سلمان صفدر صاحب لیکن نہیں گئے وہ لوگ نہیں گئے، لیکن اس کے بعد جو اسپیشلائزڈ یونٹ تھا، جو میڈیکل ٹیم تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ اچھا اس پہ میرا خیال ہے اب ہم سارا عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کو ڈسکس کیے جا رہے ہیں. یہ جو 10 بجے کے بعد ہر چوک کو ڈی چوک بنانے کی بات ہے، اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کرنی ہے ہم نے ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، کل انہوں نے خیبر کے علاقے میں ایک جلسے سے خطاب میں ایک بڑی اہم بات کی ہے. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنے لیڈر عمران خان کو رہا کروانا ہے. ہم نے جو عمران خان رہائی موومنٹ کا آغاز کیا تھا، اس میں ممبرشپ 5,30,000 تک پہنچ چکی ہے. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ سب سے زیادہ ممبرشپ کس صوبے نے کی ہے آپ کو پتا ہے؟ پنجاب سے سب سے زیادہ ممبرشپ ہوئی ہے. 27 ستمبر کو پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا شہرام صاحب، 5,30,000 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے. یہ آن لائن رجسٹریشن ہے. یہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنے لاہور کے جلسے کے لیے کروائی تھی. تو یہ ایک نیا سسٹم ہے. تو اگر 5,30,000 لوگ انہوں نے رجسٹریشن کروا دیا، لیکن زیادہ تعداد پنجاب کے لوگوں کی ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ دیکھیں ہم تو ابھی کیونکہ راستے تو بند ہو جاتے ہیں. دیکھیں وہ تو ہم پلان تو میں نہیں شیئر کر سکتا، لیکن لوگ آئیں گے اس بار. دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کا نوجوان نکلے گا. وہ نوجوان نکلے گا جس کو کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی اس پاکستان میں ابھی. جو یہ پاکستان کے لیے جان دینے کو، اپنے فیوچر کے لیے وہ سوچتے تھے، وہ پاکستان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے لیے پڑھے لکھے لوگ، باہر ویزوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ کے پاسپورٹ، آپ کا پاسپورٹ آفس پاسپورٹ نہیں پورے کر سکتا. اتنے نوجوان پاسپورٹ بنا کے ملک سے باہر جا رہے ہیں. وہ سارا نوجوان جو اس سسٹم کو دیکھ رہا ہے، جو کلیپس کر چکا ہے. یہ ان کی اپنی جو سٹیٹمنٹس، ان کی اپنی وزیر جو ان کے سٹنگ ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ سسٹم تباہ و برباد انہوں نے کر دیا ہے. اب ایک دوسرے کے پہ فارم 47 کی بھی آوازیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اوپن سے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ اگر ہم فارم 47 کے ہیں تو آپ کا پریزیڈنٹ بھی فارم 47 کا ہے، وچ از فیکچولی رائٹ. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ جو نوجوان ہیں، وہ سارا نوجوان کراچی سے لے کے خیبر تک، لاہور سے لے کے کوئٹہ تک، اور سارا نوجوان نکلے گا. اس بار چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. ہاں یہ بات ہے کہ احتجاج لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلانا مسئلہ ہے، مجھے سنا جائے. لیکن احتجاج جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے. پرامن ہوگا جی، کہ پرامن ہوتا ہے. عمران خان کے دیکھیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، وہ حکومت جو بھی ہسٹری اگر آپ اٹھائیں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پرامن تو نہیں تھا. نہ دیکھیں حکومت ساری عمر یہ کہتی. ہمارے یہاں پہ ڈی چوک میں لوگ مرے، آپ بھی اس میں گئے تھے، انٹرویوز آپ نے کیے تھے، سارے ادھر تھے. ڈی چوک میں لوگوں پہ گولیاں چلی. اپنے لوگوں پہ کون سی دنیا میں لوگ گولیاں چلاتے ہیں، اور جہاں پہ چلاتے ہیں پھر ان کو انصاف کے کٹینے میں لا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے حق کے لیے، ہاں پرامن ہوگا. تحریک انصاف کا ہر جلسہ، ہر جلوس، ہر جو ہے احتجاج پرامن تھا، ہے اور رہے گا. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ پرامن ہوگا، لیکن ہم حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے. سارا نوجوان پرامن احتجاج کے لیے آئیں گے اسلام آباد. آپ کیا کہتے ہیں بطور ایک کیبنٹ کے ممبر کے، کیا ان کو آنے دیا جائے گا اسلام آباد؟ میر صاحب، احتجاج جو ہے آئین کے دائرے میں اگر رہ کے کیا جائے اور اس کی سرٹن ایکسکلوژنز ہیں، ظاہری بات ہے کہ آپ کا ایک رائٹ ہے، لیکن اس رائٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس رائٹ کے لبادے کے اندر پرامن احتجاج کا نعرہ بلند کرنے کے ساتھ ساتھ آپ انتشار پھیلائیں. آپ کہیں کہ جی توڑ پھوڑ ہوگی. اور معذرت کے ساتھ میں شاہرام صاحب سے بھی یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے خود ہی کہہ دیا، شکر ہے کہ مجھے اس بات تک آنے کی نوبت نہیں پہنچی، کہ اگر ماضی میں دیکھا جائے، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کا کوئی ایک بھی احتجاج وہ پرامن نہیں تھا اور نہ ہوا ہے. آپ 2013 سے لے کے دیکھیں، اور آپ کا جو ٹی وی چینل ہے اس کا دفتر جو ہے بالکل ڈی چوک کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیں کہ زیادہ تر دھرنے وہ 126 دن بھی اگر آپ دیکھیں، کیا کوئی ایک گملہ بھی محفوظ رہا؟ بندے بشر کی تو بات چھوڑ ہی دے.
وہاں پہ پچھلی دفعہ جب یہ آئے یہ میخوں والے کیلوں والے ڈنڈے ساتھ لے کے آئے, یہ آنسو گیس ساتھ لے کے آئے, یہ غلیلیں ساتھ لے کے آئے, ساتھ یہ پتھر لے کے, مطلب یہ کیا کیا ایک اسلحہ پورا جو ہے اس کے ساتھ یہ چلے. ان کا جو لشکر تھا وہاں سے چلا, پھر یہ اسٹیٹ مشینری انہوں نے استعمال کی, پھر وہ جو پریونٹیو اور سیکیورٹی میجرز لیے تھے حکومت نے ان کے اندر جو ہے کار سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے یہ بالکل اسلام آباد کی طرف آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلائیں, اور اس کی قطعاً جو ہے اجازت نہیں دی جا سکتی. جتنے بھی احتجاج ہوئے میر صاحب, یہ بچہ بچہ جانتا ہے, دنیا پوری جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج آج دن تک پرامن نہیں تھا. چاہے وہ میٹرو ہو, چاہے وہ اسلام آباد کے درخت ہوں, چاہے وہ اسلام آباد کے پودے ہوں, چاہے وہ اسلام آباد کے لوگ ہوں. اور اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس میں پولیس قانون نافذ کرنے والے سیکیورٹی کے اہلکار بھی, ان کے اوپر بھی جس طرح ڈنڈے برسائے, جس طرح انہوں نے ایک یوم آزادی کے حوالے سے اور سسٹم کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے, کیونکہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ بہت آگے اللہ کرے پاکستان آگے جائے, لیکن جس سسٹم کی بات ہو رہی ہے, جس سسٹم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کولیپس ہو گیا ہے, میں نے آپ کو اس سسٹم کی بھی کچھ خرابیاں جو ہیں وہ یوم آزادی کے دن آپ کو بتانی ہیں. دیکھیں, یہ جو اسلام آباد شہر ہے پاکستان کا کیپٹل ہے, اس کو بنانے کا فیصلہ جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1944 میں 1944 میں کیا تھا. اور یہ قریب ہی ایک جگہ ہے مل پور, مری جو راستہ جاتا ہے تو اس میں مل پور ایک جگہ آتی ہے. میں پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں, آپ کو میں پہلے بتاتا ہوں مل پور میں قائد اعظم نے کس جگہ پر, کس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے, کس گھر کے اندر جا کے انہوں نے کہا تھا کہ ادھر میں مارگلا ہلز میں پاکستان کا کیپٹل بناؤں گا. اور اب مل پور والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھیے ایک رپورٹ میں. جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سرسبز و شاداب گاؤں ملپور اپنی تاریخی اہمیت کے باعث منفرد مقام رکھتا ہے. 1944 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملپور کے مقام پر ہی دارالحکومت اسلام آباد بنانے کا اعلان کیا تھا. یہ ملپور کی وہ قدیم حویلی ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے مختصر قیام کیا, لیکن 67 سال گزرنے کے باوجود اسے تاریخی ورثہ نہ قرار دیا جا سکا. جب قائد اعظم صاحب سری نگر سے واپس تشریف لاتے, ان کے امراض چودھری غلام عباس, اسماعیل ذبیح اللہ تھے, یہاں انہوں نے قیام کیا تقریباً 1 گھنٹہ. ایسے دونوں بازو انہوں نے کر کے کہا کہ جس ملک کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں اس کا دارالحکومت ادھر ہونا چاہیے. ترقیاتی کاموں کے لیے حویلی کے سامنے شیشم کے اس تاریخی درخت کی شناخت بھی مٹانے کی کوشش کی گئی, جس کی چھاؤں تلے بانی پاکستان نے کھڑے ہو کر مختصر خطاب کیا تھا. ترقیاتی ادارے CDA نے 90 کی دہائی میں ملپور کو ماڈل ولیج بنانے کی منظوری دی تھی, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ملکیت زمین کے مالکان کو تاحال ان کا واجب الادا معاوضہ نہیں مل سکا. CDA کی تجاوزات کے خلاف کارروائیوں کے بعد ملپور میں بھی آبادی کی نمبرنگ کر کے بعض گھر خالی کرنے کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا گاؤں ایز اٹ از رہنے دیا جائے, ہم متاثرین کے ساتھ ہیں, یہ جو قابضین ہیں ان سے خالی کرائیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انکلوجمنٹ ہے, انکلوجمنٹ کو آپ فارغ کر دیں, ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ تجاوزات کے نام پر صدیوں کی تاریخ اور اسلام آباد کی شناخت کو مسمار ہونے سے بچایا جائے. کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, ملپور, اسلام آباد. اچھا عقیل ملک صاحب, ہم نے وہ درخت بھی دکھا دیا, وہ حویلی بھی دکھا دی جہاں پہ قائد اعظم نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ مارگلا ہلز کے دامن میں ہم پاکستان کا کیپٹل بنائیں گے. اور مولانا اسماعیل ذبیح جنہوں نے اسلام آباد کی تاریخ بھی لکھی ہے اور وہ تحریک پاکستان کے کارکن ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں پوری تفصیل لکھی ہے. اور چودھری غلام عباس صاحب جو تحریک آزادی کشمیر کے رہنما تھے وہ قائد اعظم کے ساتھ تھے, فاطمہ جناح صاحبہ ان کے ساتھ تھیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ کیا پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے کہ جس کیپٹل میں بیٹھ کر میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور جس کیپٹل میں آپ کا بھی دفتر ہے, آپ کی حکومت بھی وہاں سے چلتی ہے, اس کیپٹل کو بنانے کا اعلان جس جگہ پہ کیا گیا ملپور میں, وہاں پہ تو کوئی یادگار نہیں بنی, اس کو تو کوئی آپ نے تاریخی ورثہ قرار نہیں دیا, اور بہت سی یادگاریں آپ نے بنا لی ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے یہ کیا واقعی کولیپس نہیں کر چکا؟ میر صاحب نہیں, کہ سسٹم کی کولیپس کی بات نہیں. ہاں بالکل سسٹم کے اندر شارٹ کمنگز ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں. اب یہ دیکھیں, اچھی نشاندہی آپ نے کی, یہ تو قومی اثاثہ ہے اور سب سے پہلے اگر یادگار بننی چاہیے تو یہاں پہ بننی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مینٹیننس بھی ہونی چاہیے چیزوں کی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پاکستان رومینیا فرینڈشپ مونیومنٹ, تو یہ ہمارے ایک
جب میٹنگ ہوئی تو اس حوالے سے انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی، پھر اس کو سی ڈی اے کے تھرو پرزرو بھی کروایا گیا، اس کی مینٹیننس کو بھی رکھا گیا، کیونکہ ان کا بھی نیشنل پوئٹ تھا اور وہ ایک اعزاز تھا ان کے لیے کہ اسلام آباد میں جو ہے ان کا ایک نیشنل اس کی بھی نشاندہی ہم نے کی تھی اپنے پروگرام میں. جی بالکل، وہ اسی طرح. اور یہ اب آپ نے نشاندہی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں سب سے پہلے تو سی ڈی اے سے بھی رابطہ کروں گا اس حوالے سے کہ یہ سب سے پہلے جہاں پہ اعلان ہوا اس کو پرزرو کرنا چاہیے. یہ ایک نیشنل ایسٹ ہے اور وہاں پہ ایکوزیشن تو چلے اپنی ایک جگہ کہ حکومت ایکوائر کر سکتی ہے، لیکن جب ایکوزیشن ہو تو اس کے ساتھ پھر باقاعدہ معاوضہ جو ہے افیکٹیز کا جو متاثرین ہیں ان کو ملنا چاہیے، اور تجاوزات جہاں پہ ہیں بالکل تجاوزات ختم ہونا چاہیے. اللہ کرے اسی طرح اللہ کرے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ اس پہ عمل درآمد بھی کروا سکیں، اور انشاءاللہ آپ ضرور عمل درآمد کروائیں گے. ایک میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شہرام ترکئی صاحب، میری انفارمیشن یہ ہے کہ 14 اگست کے فوراً بعد حکومت کی طرف سے رابطہ کیا جائے گا آپ کے ساتھ، اور اگر آپ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے آپ کی پارٹی کی قیادت کے ساتھ، حکومت کے آئی جی مل بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کی سارے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں، آپ بیٹھیں گے؟ بالکل بیٹھیں گے، کیوں نہیں جی. ہم بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ویسی نہ کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے اور حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے. ساری چیزیں حکومت کے ہاتھ میں ہیں. حکومت رسپانسبلٹی دے، حکومت ہمیں انگیج کرے، حکومت ہمارے کنسرنز ایڈریس کرے، ایشوز خود بخود ریزالو ہوں گے. دیکھیں اگر آپ ہمیں سنیں گے نہیں، ہمارے ایشو ریزالو نہیں کریں گے تو بات یہاں تک آ جائے گی. ہم پہ خود بھی پریشر ہے. اگر ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہمارا ورکر ہم سے روزانہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ لیڈر کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں، مطلب یہ جب کہتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو ایک تو ایک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے، ایک آپ بیٹھ کے انگیج کرتے ہیں اور سیریسلی کنسرنز جو ہیں جو بات ہے اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. ہم نے کون سا مطلب ہمیں مطلب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. عقیل ملک صاحب، ہم امید کریں کہ 1-2 دن میں حکومت اور اپوزیشن میں رابطہ ہو جائے گا اور اس دفعہ کوئی حکومت جو ہے وہ ٹائم کل نہیں کرے گی، بلکہ واقعی صدق کے دل سے سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھائے گی. میر صاحب سوموار سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ سوموار کو نیشنل اسمبلی کا اور غالباً سینٹ کا بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا یہ اجلاس ہوگا چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے اسموتھ ہو جائیں گی، اور یہ احتجاج کی جو کال دی گئی ہے 27 والا، یہ از خود ہی واپس لے لی جائے گی. میرا تو یہ ماننا ہے اور میں فرملی اس پہ از خود واپس لی جا سکتی ہے اگر ان کی جی بالکل کچھ باتیں مان لی جائیں. یہ انگیجمنٹ کی بات کل احسن اقبال صاحب نے بھی کی، اور ہم تو کہتے ہیں وزیر اعظم نے کتنی دفعہ جو ہے انگیجمنٹ کی بات کی، دعوت دی، لیکن آگے سے بھی کوئی رسپانس آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ عقیل ملک صاحب، بہت بہت شکریہ شہرام ترکئی صاحب. بہت اہم عقیل ملک صاحب نے. شہرام ترکئی صاحب کہہ رہے ہیں اگر حکومت ہم سے اچھی نیت کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی، کچھ ایشورنسز دے گی، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ منڈے کے دن سے، پیر کے دن سے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں کہ تحریک انصاف خود ہی 27 ستمبر کو لانگ مارچ کی کال واپس لے لے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.